नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा लेसन है फ़ेल अमर। हमने दो फ़ेल पढ़ लिए हैं, फ़ेल माज़ी और फ़ेल मुदारे। फ़ेल अमर अब हम सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। फ़ेल अमर जो है वो फ़ेल मुदारे से ही बनता है। इज़हब तू मुज़क्कर जा, इज़हबी तू मुअन्नस जा। फ़ेल अमर जैसे कि अमर से आपको पता चल रहा है ये कि हुक्मिया फ़ेल है। हुक्म तलब या इल्तिजा। हुक्म यानी अगर अल्लाह ताला कुछ कहें हमें तो वो हुक्म होगा। जब हम अल्लाह ताला से कुछ दरख्वास्त करें, इल्तिजा तलब, वो भी फ़ेल अमर ही होगा। जैसे हम कहते हैं हमें अता कर, हमें दे या हमें बख्श दे, तो ये सब फ़ेल अमर के सीगे होंगे। फ़ेल अमर वो फ़ेल होता है जिससे किसी को काम करने का हुक्म, मशवरा या दरख्वास्त दी जाए। सान तरीफ जब हम किसी से कहें पढ़ो, चलो, बैठो, उठो, तो ये सब फ़ेल अमर की मिसालें हैं। तू मुज़क्कर लिख, उक्तुब। तू मुअन्नस लिख, उक्तुबी। याद रखिए कि फ़ेल अमर जो है वो फ़ेल मुदारे के हाज़िर के सीगों से बनता है। फ़ेल अमर बनाने का आसान सा तरीका है। अरबी में फ़ेल अमर फ़ेल मुदारे के हाज़िर के सीगों से बनाया जाता है। हम हाज़िर के 6 सीगे ले लेंगे। तज़हबू, तज़हबानी, तज़हबूना, तज़हबीना, तज़हबानी, तज़हबना। तू जाता है जाएगा, तुम दोनों जाते हो जाओगे, तुम सब जाते हो जाओगे। तू जाती है जाएगी, तुम दोनों जाती हो जाओगी, तुम सब जाती हो जाओगी। ये फ़ेल अमर का फ़ेल मुदारे का हमने तर्जुमा कर लिया है। अब हम देखते हैं फ़ेल अमर बनाने के लिए हम क्या करेंगे। फ़ेल अमर बनाने के लिए हम मुदारे को मजूम कर देंगे। फ़ेल मुदारे को मजूम कर देंगे यानी आखिरी हर्फ को साकिन कर देंगे, तो बन जाएगा तज़हब। अब हम अलामत मुदारे हटा देंगे तो बन जाएगा ज़ाल साकिन हो जाएगा और हब बन जाएगा। तो चूँकि ये सीगा पढ़ने में नहीं आ रहा तो हम इसके शुरू में हमज़तुल वसल को लगाएंगे, तो ये बन जाएगा इज़हब। जो अलिफ शुरू में लगाया गया है इसको हमज़तुल वसल कहते हैं। हमज़तुल वसल वो होता है जिसके ऊपर कोई भी हरकत हो, ज़ेर हो, पेश हो, ज़बर हो या कुछ और, तो ये इज़हब बन जाएगा। फ़ेल मुदारे हाज़िर के 6 सीगे ऐसे ही बनाएंगे। आखिरी हर्फ की जो पेश हम उसको ख़त्म कर देंगे। फिर फ़ेल मुदारे के शुरू में जो ता है जो कि लामत मुदारे है उसको हटा देंगे। जैसे तब फल से बन जाएगा, फ़ा साकिन हो जाएगा और आइन पर ज़बर है और लाम साकिन है। तजलिस से जीम साकिन हो जाएगा, लाम पर ज़ेर है। चूँकि जीम तो ऑलरेडी साकिन होता है, लामत मुदारे हम हटा देंगे। यानी फ़ा कलमा तो फ़ेल मुदारे में ऑलरेडी साकिन होता है, तो आइन कलमे पर ज़ेर है और सीन जो है लाम कलमा वो भी साकिन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, शुरू में हम हमज़तुल वसल लगाएंगे जो कि सीगा हमारे पास पढ़ने में नहीं आ रहा था। चूँकि लामत मुदारे हमने हटा दी है तो अरबी में इसे पढ़ने के लिए एक हमज़ा लगाए जाते हैं। इसे अल्फ़ वसल भी कहते हैं और हमज़तुल वसल भी कहते हैं। ठीक है, अल्फ़ वसल कह लें या हम हमज़तुल वसल कह लें। हमज़तुल वसल जब हम लगाएं तो बन जाएगा इफ़ल इजलिस उक्तुब। लिखो। अब आपने देखा होगा कि हमज़तुल वसल पर ज़ेर है या पेश है, तो इसका क्या सबब है। तो हमज़तुल वसल पर हरकत लगाने का कायदा है। हमज़तुल वसल पर हरकत आइन कलमे यानी आखिरी हरफ से जो पहला हरफ होता है जो कि लाम मुदारे को मजूम और अलामत मुदारे हटाने के बाद एक ही कलमा होता है जिस पर ज़ेर, ज़बर या पेश होगी, वो होता है आइन कलमा यानी बीच का हरफ। तो उस पर अगर ज़बर या ज़ेर हो तो हम हमज़तुल वसल पर ज़ेर लगाएंगे और अगर उस पर पेश हो तो हम हमज़तुल वसल पर पेश लगाएंगे। जैसे कि आप मिसाल देख रहे हैं, फ़ा आइन लाम, आइन पर ज़बर है, जीम लाम और सीन, लाम के नीचे ज़ेर है, काफ तो और बा ताव पर पेश है। तो ज़बर और ज़ेर के जो हैं इस पर हम हमज़तुल वसल ज़ेर के साथ लगाएंगे और पेश के ऊपर हम पेश लगा देंगे, तो बन जाएगा इफ़ अल। चूँकि आइन पर ज़बर है तो हम ज़ेर लगाएंगे। इजलिस, लाम पर चूँकि ज़ेर है तो हम ज़ेर लगाएंगे। उक्तुब, ता पर पेश है तो हम पेश लगाएंगे। इस बात को याद रखिए। हमज़तुल वसल पर हरकत आइन कलमा को देखकर लगाई जाती है। हमज़तुल वसल पर हरकत हम लगाएंगे ज़ेर या पेश। ज़ेर लगाएंगे अगर आइन कलमे पर ज़बर या ज़ेर हो तो हम ज़ेर लगाएंगे, आइन कलमे पर पेश हो तो हम पेश लगाएंगे। फ़ेल मुदारे वाहिद मुअन्नस हाज़िर तकफ़ुरीना, फ़ेल मुदारे तस्निया मुअन्नस हाज़िर तकफ़ुरानी, फ़ेल मुदारे जमा मुअन्नस हाज़िर तकफ़ुरना।
تکفرین کا جب ہم جرم کریں گے تو نون اعرابی کو ختم کر دیں گے، تکفران سے بھی نون اعرابی ختم کر دیں گے، اور تکفرنا کا جو نون ہے وہ نون نسوہ ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ مؤنث کی علامت ہے۔ اسی کے ساتھ ہم علامت مضارع بھی ختم کر دیں گے۔ دیکھیے صیغہ پڑھنے میں نہیں آ رہا، چونکہ عین کلمے پر پیش ہے تو ہم پیش لگا دیں گے، تو بن جائے گا اکفری، اکفرا، اکفری، اکفرا، اکفرنا۔ چونکہ عین کلمے پیش ہے اس لیے ہم حمزۃ الوصل پیش والا لگائیں گے، تو صیغہ بن جائے گا اکفری تم مؤنث انکار کر، اکفرا تم دونوں مؤنث انکار کرو، اکفرنا تم سب مؤنث انکار کرو۔ اب ہم فعل ذہبا سے لے لیتے ہیں، مکمل کے مکمل صیغے دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے بنتے ہیں۔ تذہبو سے ہم فعل مضارع کو مجزوم کریں گے اور علامت مضارع ہٹا دیں گے، صیغہ پڑھنے میں نہیں آ رہا تو ہم فعل امر بنانے کے لیے حمزۃ الوصل لگائیں گے۔ عین کلمے پر زبر ہے، لیکن چونکہ عین کلمے پر زبر بھی ہو تو ہم حمزۃ الوصل پر زیر لگاتے ہیں، تو بن جائے گا اذهب تو مذکر جا۔ ایسے ہی ہم فعل مضارع تثنیہ مذکر حاضر کو دیکھ لیتے ہیں۔ تذہبان سے بن جائے گا زا ساکن ہبا، صیغہ پڑھنے میں نہیں آ رہا تو ہم حمزۃ الوصل لگائیں گے، تو صیغہ بن جائے گا اذهبا تم دونوں مذکر جاؤ۔ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے تذہبون، ہم اسے علامت مضارع ہٹا دیں گے اور مجزوم کریں گے، نون اعرابی یعنی ڈراپ ہو جائے گا، تو صیغہ پڑھنے میں نہیں آ رہا تو ہم حمزۃ الوصل لگائیں گے، زیر والا بن جائے گا اذہبو، واو چونکہ ساکن ہے اس کے بعد ہم الف کا اضافہ کریں گے۔ فعل مضارع واحد مؤنث حاضر کو دیکھ لیتے ہیں، تذہبین سے نون اعرابی کو ہٹا دیں گے، یعنی مضارع کو مجزوم کریں گے، علامت مضارع بھی ہٹا دیں گے، صیغہ پڑھنے میں نہیں آ رہا تو ہم حمزۃ الوصل کا اضافہ کر دیں گے، چونکہ عین کلمے پر زبر ہے تو حمزۃ الوصل پر زیر لگائیں گے، تو صیغہ بن جائے گا اذہبی تو مؤنث جا۔ ایسے ہی تثنیہ مؤنث حاضر کا دیکھ لیتے ہیں، تذہبانی نون اعرابی ڈراپ ہو جائے گا، علامت مضارع ہٹا دیں گے، صیغہ پڑھنے میں نہیں آ رہا، حمزۃ الوصل کا اضافہ کریں گے تو بن جائے گا اذہبا تم دونوں مؤنث جاؤ۔ فعل مضارع جمع مؤنث حاضر دیکھ لیتے ہیں، تذہبنا، نون چونکہ نون نسوات ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ مؤنث کی نشانی ہے، تو ہم علامت مضارع کو ہٹا دیں گے، صیغہ پڑھنے میں نہیں آ رہا تو ہم حمزۃ الوصل کا اضافہ کریں گے جو کہ زیر کے ساتھ ہوگا، تو بن جائے گا اذہبنا تم سب مؤنث جاؤ۔ یہ بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اب ہم ایک اور دیکھ لیتے ہیں، تجلسو سے علامت مضارع ہٹا دیں گے، مضارع کو مجزوم کر دیں گے تو صیغہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، لام کلمے پر زیر ہے یعنی عین کلمے پر زیر ہے تو ہم حمزۃ الوصل پر زیر لگائیں گے، تو بن جائے گا اجلس تو مذکر بیٹھ۔ تجلسانی سے نون اعرابی کو ڈراپ کر دیں گے، علامت مضارع ہٹا دیں گے، صیغہ پڑھنے میں نہیں آ رہا، حمزۃ الوصل کا اضافہ کر دیں گے، حمزۃ الوصل پر حرکت جو ہے عین کلمے کو دیکھتے ہوئے زیر لگائیں گے، اجلسا بن جائے گا تم دونوں مذکر بیٹھو۔ تجلسون سے نون اعرابی کو ڈراپ کریں گے، علامت مضارع ہٹا دیں گے، صیغہ پڑھنے میں نہیں آ رہا تو ہم حمزۃ الوصل کا اضافہ کریں گے، اجلسو بن جائے گا، واو ساکن ہے تو اس کے بعد ہم الف کا اضافہ کریں گے، تم سب مذکر بیٹھو۔ فعل مضارع واحد مؤنث حاضر، تجلسین سے نون اعرابی کو ڈراپ کر دیں گے، علامت مضارع ہٹا دیں گے، صیغہ پڑھنے میں نہیں آ رہا، حمزۃ الوصل کا اضافہ کریں گے اور اس کو حرکت عین کلمے کو دیکھتے ہوئے لگائیں گے، تو بن جائے گا اجلسی تو مؤنث بیٹھ۔ تجلیسانی سے نون اعرابی کو ہم ڈراپ کر دیں گے اور علامت مضارع بھی ہٹا دیں گے، صیغہ پڑھنے میں نہیں آ رہا، حمزۃ الوصل کا اضافہ کریں گے تو بن جائے گا اجلسا تم دونوں مؤنث بیٹھو۔ فعل مضارع جمع مؤنث حاضر، تجلسنا میں نون نسوہ کبھی ختم نہیں ہوتا تو ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے، علامت مضارع ہٹا دیں گے، صیغہ پڑھنے میں نہیں آ رہا، حمزۃ الوصل کا اضافہ کریں گے تو بن جائے گا اجلسنا تم سب مؤنث بیٹھو۔ ترجمہ کیجئے، سہولت کے لیے میں نے اشارے دیے گئے ہیں، یہ فعل امر کا پہلا صیغہ ہے، فعل امر مذکر حاضر کا، فعل امر واحد مذکر، تو اترک تو چھوڑ، اجلس تو بیٹھ، انزل تو اتر، اذبح تو ذبح کر، اجہد تو کوشش کر، ارجع تو لوٹ۔ ایسے ہم ان سب کا ترجمہ کر لیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ کلاس میں ہم اس کی پریکٹس کریں گے۔ فعل امر بنانے کا طریقہ جو ہے، اضافی جو حروف والے فعال ہیں ان میں بھی سیم ہے، تھوڑا سا فرق ہوگا، اس میں سے چونکہ چند افعال کا علامت مضارع ہٹانے کے اس کو مجزوم کرنے کے بعد جو اضافی حرف والے فعال ہیں ان میں فعل امر بنانے کے لیے حمزۃ الوصل کا اضافہ نہیں کیا جاتا، چونکہ وہ صیغہ پڑھنے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ تعلم سے ہم
دیکھیں گے تعلیم سے ہم علامت مضارع ہٹائیں گے اور پہلے ہم مضارع کو مجزوم کریں گے، تعلیمو سے میم جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا تو ہم علامت مضارع ہٹا دیں گے، تو یہ بن جائے گا علم۔ تو یہ صیغہ پڑھا جا رہا ہے اس لیے ہم اس میں ہمزۃ الوصل کا اضافہ نہیں کریں گے، تو یہ پہلا صیغہ تیار ہو جائے گا۔ ایسے اس کے باقی تعلیمو سے تعلیمانی نون عربی ڈراپ ہو جائے گا، علامت مضارع ہٹا دیں گے تو علیما بن جائے گا۔ تعلیمونا سے نون عربی کو ڈراپ کر دیں گے، علامت مضارع ہٹا دیں گے تو بن جائے گا علمو، ہم جمع کے لیے الف کا اضافہ کر دیں گے۔ ایسے ہی 6 کے 6 صیغے اس کے بنیں گے۔ ان افعال میں کیا خاص بات ہوتی ہے، یہ بار بار ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ افعال دوسروں پر اثر ڈالنے میں ہوتے ہیں، یا زیادہ یا بار بار ہونے والے کام کو بتاتے ہیں، یا کام کسی اور کو کروانے کا مطلب دیتے ہیں۔ اب ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تخرجو، علامت مضارع مضموم ہے، عین کلمہ زیر کے ساتھ ہے، یہ اضافی افعال کی پہچان ہے۔ تو اس میں آپ یاد رکھیے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں جب ہم نے اس کو مجزوم کیا ہے اور اس کی علامت مضارع ہٹا دیا ہے تو اس کو جو حمزۃ الوصل ہے یہ زبر کے ساتھ ہے، تو آپ یاد رکھیے کہ جس علامت مضارع میں علامت مضارع مضموم ہوگی اور عین کلمہ زیر کے ساتھ ہوگا اس کا حمزۃ الوصل جو ہے وہ حمزہ قطعی ہوتا ہے، وہ اگر عین کلمہ زیر کے ساتھ بھی ہو تو اس کا حمزۃ الوصل جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہے۔ یہ حمزہ قطعی ہے، میں اس کو بڑا کر کے دکھا دیتی ہوں، یہ حمزہ قطعی ہے، یہ فعل کا اپنا الف ہے، یعنی یہ فعل کا اپنا حمزہ ہے تو یہ زبر کے ساتھ ہی آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جتنے بھی فعل آپ کو علامت مضارع مضموم اور عین کلمہ زیر کے ساتھ ہوگا، یعنی اگر ان پر تشدید نہ ہو اور صیغہ پڑھنے میں نہ آئے جس کا، تو اس میں آپ نے حمزۃ القطعی جو ہے اس کا لگا دینا ہے، جو کہ فعل کا اپنا حمزہ ہے تو یہ زبر کے ساتھ ہی ہوگا، یہ آخری جی بنے گا۔ تو کاتبو کو جب ہم مجزوم کریں گے علامت مضارع ہٹا دیں گے، صیغہ پڑھنے میں آ رہا ہے کاتب، ٹھیک ہے، صیغہ پڑھنے میں آ رہا ہے، میں اس کو بڑا کر کے دکھا دیتی ہوں، صیغہ پڑھنے میں آ رہا ہے تو اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے۔ تو ذکیرو سے آپ دیکھیے علامت مضارع صیغہ ہم مجزوم کریں گے تو را ساکن ہو جائے گی، علامت مضارع ہٹا دیں گے تو صیغہ پڑھا جا رہا ہے تو اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے، ذکر ہی ہوگا۔ تنزلو سے آپ دیکھ لیجئے ہم نے لام کو مجزوم کیا، علامت مضارع ہٹا دی، صیغہ پڑھنے میں نہیں آ رہا، تو اس کا جو حمزہ ہے وہ حمزہ قطعی ہے، یعنی اس کا اپنا حمزہ ہے تو یہ زبر کے ساتھ ہوگا تو یہ بن جائے گا انزل۔ تنزل سے دیکھ لیا ہم نے لام کو مجزوم کیا، علامت مضارع ہٹا دی، صیغہ پڑھا جا رہا ہے نزل، اس کو بھی ہم نہیں چھیڑیں گے تو صیغہ پڑھا جا رہا ہے، یہ صیغہ ایسے ہی رہے گا۔ یہ اضافی حروف کون سے ہو سکتے ہیں؟ درمیان کے حروف میں تشدید یا الف یا حمزہ یا تا وغیرہ شامل ہوتے ہیں، اسی سے معنی بدل جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں تعلیمو سے ہم اس کو مجزوم کریں گے، علامت مضارع ہٹا دیں گے، صیغہ پڑھنے میں آ رہا ہے علم تو ہم حمزۃ الوصل کا اضافہ نہیں کریں گے۔ تجاہدو کو مجزوم کریں گے دال کو اور علامت مضارع ہٹا دیں گے، صیغہ پڑھنے میں آ رہا ہے جاہد تو ہم اس کو حمزۃ الوصل نہیں لگائیں گے۔ تتدبرو سے ہم را کو مجزوم کر دیں گے، علامت مضارع ہٹا دیں گے تو صیغہ بن رہا ہے تدبر، یہ صیغہ پڑھنے میں آ رہا ہے تو اس میں بھی ہم حمزۃ الوصل کا اضافہ نہیں کریں گے۔ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جو اضافی حروف والے افعال ہیں تو ان کا دیکھ لیجئے تاکہ کسی اور پر عمل ظاہر ہو، زور کا معنی بنے، بار بار ہونے والے عمل کو ظاہر کیا جائے۔ بعض افعال میں اضافی حرف شامل ہونے سے معنی میں وسعت یا کسی اور پر اثر ڈالنے کا مفہوم آ جاتا ہے۔ فعل امر کے مکمل صیغے دیکھ لیجئے، اکفر، اکفرا، اکفرو، اکفری، اکفرا، اکفرنا۔ اکفر تو انکار کر، اکفرا تم دونوں انکار کرو، اکفرو تم سب انکار کرو، اکفری تو انکار کر، اکفرا تم دونوں انکار کرو، اکفرنا تم سب انکار کرو۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں فعل اور جننے والی ضمیر۔ فعل کے ساتھ ضمیر ہم نے فعل ماضی میں پڑھا، جب فعل مضارع کے ساتھ اور اب فعل امر کے ساتھ بھی پڑھیں گے۔ یہ متصل ضمیر جو ہے، یہ اٹیچ ضمیر جو ہے یہ منصوب ہوتی ہے، یہ آپ کو اب تک اندازہ ہو گیا ہوگا۔ فعل امر وہ فعل ہوتا ہے جس سے کسی کو کوئی کام کرنے کا حکم، مشورہ یا درخواست دی جائے یا طلب یا التجا ہو۔ اکتب تو لکھ، اقرا تو پڑھ، اس کے ساتھ بھی مفعولی ضمیر اٹیچ ہوتی ہے۔ مفعولی ضمیر وہ ہوتی ہے جس پر کام ہوا ہو، یہ ضمیر متصل کہلاتی ہے، جو فعل کے ساتھ جڑ کر آتی ہے اور جس پر کام کیا گیا ہو، یعنی یہ مفعول کہلاتی ہے، یہ ہمیشہ فعل کے آخر میں آتی ہے اور یہ فعل ماضی کے ساتھ، فعل مضارع کے ساتھ اور فعل امر کے ساتھ بھی آپ کو نظر۔ فعل اور جننے والی ضمیر کا چارٹ کو دیکھ لیتے ہیں۔ اضربہ تو اسے مار، اضربہما تو ان دونوں کو مار، اضربہم تو ان سب کو مار، یعنی مذکر کے لیے۔ اضربہا تو اسے
مار اضربہما تو ان دونوں کو مار، اضربہن تو ان سب کو مار، یعنی مؤنث کے لیے۔ اضرب کا تو تجھے مار، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم کسی کو یہ تو نہیں کہتے کہ تو تجھے مار یا تو تجھے دونوں کو مار یا تو تم سب کو مار، ایسا نہیں ہوتا ہے، اسے ہم نہیں جوڑیں گے کیونکہ معنی درست نہیں بنتا۔ اسی طرح اضربنی تو مجھے مار، اضربنا تو ہمیں مار، ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ فعل کو تمام جڑنے والے ضمائر کے ساتھ جوڑ کر ترجمہ کیجیے۔ اخلق ہو تو اسے پیدا کر، اخلقہما تو ان دونوں کو پیدا کر، اخلقہم تو ان سب کو پیدا کر، اخلقہا تو اسے پیدا کر مؤنث کے لیے، اخلقہما تو ان دونوں مؤنث کو پیدا کر، اخلقہن تو ان سب مؤنث کو پیدا کر۔ اخلق کا تو تجھے پیدا کر نہیں ہو سکتا، تو اس کو ہم حاضر کے جتنے بھی صیغے ہیں ان کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، اور نہ ہی ہم متکلم کے ساتھ جوڑیں گے، کیونکہ ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو ہمیں پیدا کر۔ تو ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ ہم نے ہر ضمیر کو فعل امر کے ساتھ نہیں جوڑنا، جو جڑتی ہیں جن کا معنی بنتا ہے انہی کو جوڑیں گے۔ ادخل تو داخل ہو، تو داخل کر، ادخل تو داخل کر، ادخل ہو تو اسے داخل کر، ادخلہما تو ان دونوں کو داخل کر، ادخلہم تم سب کو داخل کر مذکر کے لیے، ادخلہا تو اسے داخل کر مؤنث کے لیے، ادخلہما تو ان دونوں مؤنث کو داخل کر، ادخلہن تو ان سب مؤنث کو داخل کر۔ ادخلی تو مجھے داخل کر، ادخلنا تو ہمیں داخل کر، ادخل کا تو تجھے داخل کر، تو تجھے دونوں کو داخل کر یہ نہیں بنتا، تو ہم حاضر کے جتنے بھی ضمائر ہیں ان کے ساتھ ہم ادخل کو نہیں جوڑیں گے، یعنی فعل امر کو نہیں جوڑیں گے۔ اس سے آپ کو سمجھ آتا ہے کہ فعل امر حاضر کے ضمائر کے ساتھ نہیں جڑے گا۔ اجعلوا تم سب بناؤ، اجعلوہ تم سب اسے بناؤ، اجعلوہ تم سب ان دونوں کو بناؤ، اجعلوہم تم سب ان سب کو بناؤ، یہ غائب کے لیے ہے، مذکر کے لیے۔ اجعلوہا تم سب اسے بناؤ، اجعلوہما تم سب ان دونوں کو بناؤ، اجعلوہن تم سب ان سب کو بناؤ، یعنی مؤنث کے لیے۔ اس کو بھی ہم ضمائر کے ساتھ جو ہیں حاضر کے ضمائر متصلہ ان کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، اور یا متکلم اور جو ہے متکلم جمع اس کے ساتھ بھی ہم نہیں جوڑیں گے۔ نزلنا ہم نے نازل کیا، علی عبدینا اپنے بندے پر، فاتو پس لے آؤ، بصورت ہی کوئی سورہ میں، مثل ہی اس کے مثل، وادو اور بلا لو، شہداکم اپنے گواہوں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، فاتقوا النار اللاتی تو ڈرو اس آگ سے، ڈرو آگ سے، اللاتی جس کا وقودہا ایندھن ہوں گے، الناس انسان، والحجارۃ اور پتھر، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ ڈرو آگ سے، پس ڈرو آگ سے جو جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ واللمہ اور علامہ اس نے